Assalamu alaikum and hello to all students. Today we are going to discuss structure and function of mitochondria. आज हम माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर और उसका जो फंक्शन है वो स्टडी करेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया जो हैं ये यूकैरियोटिक सेल में पाए जाने वाले एक ऑर्गेनेलीज हैं और जिन्हें पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। वो क्यों होते हैं और कैसे होते हैं वो फिर इंशाल्लाह हम लेक्चर के दौरान देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम माइटोकॉन्ड्रियन के लफ्ज़ी मतलब को देखें तो माइटो का मतलब होता है थ्रेड। अगर हम ग्रीक लैंग्वेज में जाएं तो माइटो कहते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को और कॉन्ड्रिया कहते हैं ग्रैन्यूल को, क्योंकि ये ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो ग्रैन्यूल्स हैं और थ्रेड लाइक हैं, इसलिए इनको माइटोकॉन्ड्रियन और उसकी प्लूरल जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले ऑल्टमैन ने 1894 में डिस्कवर किया गया और लेटर ऑन फिर इनको डिस्कवरी के बाद ऑर्गेनेली के तौर पर एक्सेप्ट करके इसका नाम माइटोकॉन्ड्रियन रख दिया गया। यूकैरियोटिक सेल में ये पाए जाते हैं और इनका जो साइज़ है वो तकरीबन 0.5 माइक्रोमीटर से 1 माइक्रोमीटर तक हो सकता है। अगर हम इनकी तादाद की बात करें तो ये वेरिएबल होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम लिवर सेल की बात करते हैं तो हमारे एक लिवर सेल में 1000 से लेकर 1600 के करीब माइटोकॉन्ड्रियन मौजूद हो सकते हैं। इसी तरीके से हमारे मसल सेल जो ज़्यादा वर्किंग करते हैं उनके न्यूक्लियस के इर्द गिर्द ये रिंग की शक्ल में मौजूद होते हैं। तो उन बॉडी सेल्स में जहाँ पर वर्किंग ज़्यादा है, एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत है, वहाँ पर माइटोकॉन्ड्रियन की तादाद बहुत ज़्यादा होती है और ऐसे सेल जिनमें माइटोकॉन्ड्रिया की या एनर्जी की मिकदार कम होती है वहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद भी कम होती है। तो ये डिपेंड करता है बॉडी की नीड के ऊपर। तो ये क्योंकि सेल्फ रेप्लिकेटिंग हैं ये अपनी तादाद को बढ़ा भी सकते हैं और इनको कम भी कर सकते हैं। अब हम इसके अगर हम स्ट्रक्चर की तरफ आएँ तो ईच माइटोकॉन्ड्रियन जो है वो 2 लेयर्स पर मुश्तमिल होता है। एक जो आपको यहाँ पे ब्लैक कलर में नज़र में आ रही है ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन है। ये जो आउटर मेम्ब्रेन है ये स्मूथ होती है और इसकी जो कंपोजिशन है उसमें प्रोटीन्स और लिपिड्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। तो आमतौर पर जो आउटर मेम्ब्रेन है इसमें 40% लिपिड्स होते हैं और 60% प्रोटीन जो है वो पाई जाती है। इसी तरीके से अगर हम इसकी इनर मेम्ब्रेन को देखें तो इनर मेम्ब्रेन जो होती है वो स्मूथ नहीं होती, हमवार नहीं होती, बल्कि उसके अंदर इन फोल्डिंग्स होती हैं जिनका हम डिस्कशन जो है वो थोड़ी देर का करते हैं। तो ये जो इनर मेम्ब्रेन होती है इसके अंदर भी 20% लिपिड्स और 80% प्रोटीन जो है वो मौजूद होती है। तो इस तरीके से हमारा जो माइटोकॉन्ड्रियन है ये डबल लेयर पर मुश्तमिल होता है, एक आउटर मेम्ब्रेन और एक इनर मेम्ब्रेन जो है वो इसके अंदर मौजूद होती है। अब ये इनर मेम्ब्रेन है ये स्मूथ नहीं है, हमवार नहीं है, बल्कि अंदर इसके अंदर आप देखें तो ये इन फोल्डिंग आपको नज़र आ रही हैं। इन फोल्डिंग जो हैं ये ऐसे फिंगर लाइक उभार हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आपको ये नज़र आ रही हैं। ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है इन्हें क्रिस्टा या अगर प्लूरल हो तो इसे क्रिस्टी कहा जाता है। और ये जो क्रिस्टी होते हैं ये इनर मेम्ब्रेन के सरफेस एरिया को इंक्रीज़ कर देते हैं, इसलिए इनके इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो हैं वो बनाए हुए हैं। अब यहाँ पर 2 तरह के कंपार्टमेंट बन जाते हैं। एक कंपार्टमेंट जो है वो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान बनता है जिसे आउटर कंपार्टमेंट कहते हैं, और एक कंपार्टमेंट जो है वो इनर मेम्ब्रेन और उसके अंदर पाए जाने वाले मटेरियल के दरमियान बन जाता है जिसे इनर कंपार्टमेंट कहते हैं। अब ये जो इनर कंपार्टमेंट है उसके अंदर फिर एक फ्लूइड पाया जाता है जो कि आपको यहाँ पे रेड कलर में नज़र आ रहा है, इसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये जो मैट्रिक्स है इसके अंदर एंजाइम्स होते हैं, इसके अलावा पायरुवेट का मालिक्यूल एंटर होता है, NADH के मालिक्यूल होते हैं और FADH के मालिक्यूल जो हैं इसके अंदर मौजूद होते हैं। तो इस तरीके से ये जो मैट्रिक्स है इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रियन जो हैं उसके अपने राइबोसोम्स भी मौजूद होते हैं। राइबोसोम जो हैं ये 70S वाले होंगे और जबकि इसका अपना DNA भी मौजूद है जो कि सर्कुलर फॉर्म में मैट्रिक्स के अंदर मौजूद होता है। राइबोसोम और DNA की मौजूदगी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये ज़ाहिर करती है कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये अपनी प्रोटीन खुद बना सकता है
اور اگر یہ اپنی پروٹین خود بنا سکتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ایک سیلف ریپلیکیٹنگ آرگنیلی ہے، یعنی یہ اپنی تعداد کو خود بنا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم کرسٹی کو دیکھیں تو کرسٹی جو ہیں ان کے اوپر چھوٹے چھوٹے نوب لائک، جس طرح دروازے کی مٹھی گول ہوتی ہے، اس طریقے کے سٹرکچرز لگے ہوتے ہیں جنہیں ہم F1 پارٹیکلز کہتے ہیں۔ یہ جو F1 پارٹیکلز ہیں یہ خاص طور پر ان کے اندر کچھ کمپلیکس ہوتے ہیں، ATPase کمپلیکس انزائمز ہوتے ہیں اور ساتھ پروٹون پمپ ہوتے ہیں جن کی مدد سے ATP جو ہے اسے سنتھسائز کیا جاتا ہے، کیونکہ ATP بیسیکلی یہاں پر مائٹوکونڈریا میں ہی سنتھسائز ہوتی ہے، جو لیٹر آن اس کے فنکشن میں ہم دیکھیں گے۔ تو اس طرح سے ہمارے پاس آؤٹر میمبرین ہوگی، انر میمبرین ہوگی، ان کے درمیان جو کمپارٹمنٹ ہے اسے آؤٹر کمپارٹمنٹ کہیں گے۔ اس کے بعد انر کمپارٹمنٹ ہے جس میں میٹرکس ہے، میٹرکس میں DNA ہے، رائبوسوم ہے، کرسٹی ہیں، F1 پارٹیکلز ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہماری کلیئر ہو گئیں۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں اس کے ڈائیمیٹر کی طرف، تو ڈائیمیٹر جو ہے اس کا تقریباً 0.5 مائکرومیٹر ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم اس کے میٹرکس کی بات کریں تو اس کے اندر انزائمز موجود ہوتے ہیں۔ انزائم ویسے تو لسٹ بہت لمبی ہے لیکن میں نے چند فیمس جو انزائمز ہیں جیسے فیٹی ایسڈ کو انزائم A لائگیز ہے، اس کے علاوہ ATP سنتھیز ہے، میلیٹ ڈی ہائیڈروجینیز ہے، تو اس طریقے سے دوسرے انزائم جو ہیں اس کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ تو انزائم جو ہیں وہ اس کے فنکشن میں ATP سنتھسائز کرنے میں جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ رول ادا کرتے ہیں۔ اگر ہم فنکشن کی بات کریں تو فنکشن بھی لسٹ بہت لمبی ہے لیکن یہاں پر ہم امپورٹنٹ فنکشن جو ہے ان کا ذکر کریں گے۔ اس میں کریبس سائیکل ہے جہاں پر الیکٹران جو ہیں وہ آکسیڈیشن ریڈکشن ریئیکشن ہوں گے اور ATP سنتھسائز ہوگی۔ اس کے علاوہ فیٹی ایسڈ کا میٹابولزم یہاں پر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کی ETC الیکٹران ٹرانسپورٹ چلتی ہے انر میمبرین کے اوپر جس سے ATP سنتھسائز ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ آکسیڈیٹو فاسفوریلیشن وہ بھی ایک ATP سنتھسائز کا عمل ہے۔ یہ سارے پروسیسز جو ہیں انہیں ایروبک ریسپیریشن بھی کہا جاتا ہے۔ اب اگر ہم اس کے فنکشن کو دیکھیں تو اس کا جو سٹرکچر ہے یہ وہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ کے گھر میں چولہے ہوتے ہیں۔ اب آپ اپنے گھر کے چولہے کے اندر فیول جلاتے ہیں، وہ جو فیول ہے وہ گیس بھی ہو سکتی ہے، وہ کوئلہ بھی ہو سکتا ہے، وہ لکڑیاں بھی ہو سکتی ہیں۔ اس فیول سے جب آپ آگ جلاتے ہیں وہ آگ کے اندر سے حرارت پیدا ہوتی ہے جس پہ آپ کھانا پکاتے ہیں یا اپنے کمروں کو گرم رکھتے ہیں۔ ایز یو نو دیٹ کہ ہماری باڈی کا جو ٹمپریچر ہے وہ 37 ڈگری سینٹی گریڈ ہوتا ہے۔ اب یہ جو 37 ڈگری سینٹی گریڈ ٹمپریچر ہے یہ ہماری باڈی کے سمجھ لیں چولہے ہیں، یہ ہماری باڈی کے تمام سیلز میں موجود ہیں اور یہ جل رہے ہیں، ان کے اندر ہیٹ پروڈیوس ہو رہی ہے۔ اب یہ جو مائٹوکونڈریا ہے اگر آپ اس کو ایک چولہے سے تشبیہ دے لیں تو آپ کو پتہ ہے کہ چولہے میں کچھ نہ کچھ تو جلانا پڑے گا، لیکن یہ جو چولہا وہ نہیں ہے جہاں پر آپ لکڑی جلا لیں، کوئلہ جلا لیں یا گیس جلا لیں، بلکہ اس کا جو فیول ہے وہ گلوکوز ہے۔ تو جو بھی ہم کھانا کھاتے ہیں، روٹی کھاتے ہیں، چاول کھاتے ہیں، اناج کھاتے ہیں، پھل کھاتے ہیں، تو وہ الٹیمیٹلی ڈائجسٹ ہونے کے بعد گلوکوز میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ گلوکوز جو ہے گلائکولیسس کے عمل کے ذریعے، جو میں آلریڈی لیکچر دے چکا ہوں گلائکولیسس کے اوپر، تو گلوکوز جو ہے وہ گلائکولیسس کے ذریعے پائروویٹ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ جب یہ پائروویٹ بن جاتا ہے تو اس کو پھر مائٹوکونڈریا میں انٹر کیا جاتا ہے۔ یہاں پر پھر اس کے اندر ایک کریب سائیکل چلتا ہے۔ کریب سائیکل ایک لمبا پروسیس ہے، اس سائیکل کے دوران آکسیجن کی بھی ضرورت پڑتی ہے کیونکہ ایروبک ریسپیریشن ہو رہی ہے، آکسیڈیٹو فاسفوریلیشن ہونی ہے۔ اس آکسیجن کی مدد سے پائروویٹ کو برن کیا جاتا ہے، جلایا جاتا ہے، یعنی یہ چولہے کام کرتے ہیں جس کے نتیجے میں یہاں سے انرجی پروڈیوس ہوتی ہے۔ ظاہر ہے فیول جلے گا تو انرجی پروڈیوس ہوگی، اس کے نتیجے میں CO2 بھی پروڈیوس ہوگی جو ہم اپنی سانس کے ذریعے ایکسہیل کر دیتے ہیں، اور یہ جو انرجی ہے اس سے پھر ہم ایک ADP ایڈینوسین ڈائی فاسفیٹ کے مالیکیول کو ان آرگینک فاسفیٹ کے ساتھ ملا کر ATP میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ اب یہ جو ATP ہے یہ انرجی کرنسی ہے، یہ ایک طرح کی انرجی کو سٹور کرنے والا مالیکیول ہے جو ہماری باڈی کے سیلز میں پایا جاتا ہے۔ جب بھی ہم نے کوئی کام کرنا ہوتا ہے جیسے پلک جھپکنا ہے، کھانا ہے، پینا ہے، اٹھنا ہے، پڑھنا ہے، واٹ ایور جو بھی ہم فنکشن کرتے ہیں اس کے لیے ہمیں ATP جو ہے وہ بریک ڈاؤن ہوتی ہے، اس سے ہمیں انرجی حاصل ہوتی ہے۔ اب کیونکہ یہ جو مائٹوکونڈریان ہیں، یہ جو ہمارے چولہے ہیں، یہ ہمارے لیے انرجی اور ATP بنانے کے کام آتے ہیں، اس لیے ہم انہیں پاور ہاؤس آف دا سیل کہتے ہیں۔ اور یہ جو کام ہے یہ ان سارے پروسیسز کے ذریعے کمپلیٹ ہوتا ہے، جس میں کریب سائیکل ہے، فیٹی ایسڈ میٹابولزم ہے، ETC ہے، آکسیڈیٹو فاسفوریلیشن ہے۔ یہ سارے پروسیس، کچھ پروسیس جو ہیں اس کے میٹرکس میں ہوتے ہیں، جیسے کریب سائیکل اس کے میٹرکس میں چلتا ہے، ETC اس کی انر میمبرین پر چلتی ہے، اس میں انزائم جو ہیں وہ حصہ لیتے ہیں اور یہ ہمارے لیے انرجی جو ہے وہ پروڈیوس کرتا ہے۔
اب اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کی باڈی ہر وقت 37 ڈگری سینٹی گریڈ پر ٹمپریچر پہ رہتی ہے. تو یہ مائٹوکونڈریا مسلسل ہمارے لیے انرجی پیدا کرتے ہیں تاکہ ہماری باڈی جو ہے یہ ورکنگ حالت میں رہے. آپ کو پتہ ہی ہونا چاہیے کہ اگر ہماری باڈی میں انرجی کا لیول گر جائے گا تو یوں سمجھ لیں کہ ہماری ڈیتھ ہو گئی ہے, ہم مر چکے ہیں. تو جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ایک انسان مر جاتا ہے تو اس کی باڈی میں انرجی لیول ختم ہو جاتا ہے, کیونکہ اس کے سارے چولہے بجھ جاتے ہیں, اس کے اندر مائٹوکونڈریا کام کرنا بند ہو جاتے ہیں اور انرجی کی جو پروڈکشن ہے وہ سٹاپ ہو جاتی ہے. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈیڈ باڈی جو ہے وہ برف کی مانند ٹھنڈی ہو جاتی ہے, اس کی باڈی کا ٹمپریچر گر جاتا ہے. تو جب تک انسان زندہ ہے یہ چولہے جل رہے ہوتے ہیں اور انرجی پیدا کر کے ہمیں زندہ رکھ رہے ہوتے ہیں. اب ان کی تعداد کے حوالے سے دیکھیں, ہمارا کان ہے, ہماری ناک کی ٹپ ہے, یہاں پر مائٹوکونڈریا کی تعداد بہت کم رکھی جاتی ہے کیونکہ ان کا اتنا زیادہ فنکشن نہیں ہے, جسٹ یہ ایکسپوز ہیں, سامنے نظر آ رہے ہیں. لیکن اگر ہم اپنے لیور کی بات کریں, اپنے مسلز کی بات کریں یا اپنے اسٹمک سیل کی بات کریں جنہوں نے بہت زیادہ ورکنگ کرنی ہوتی ہے, ان کے اندر مائٹوکونڈریا کی تعداد بہت زیادہ رکھی جاتی ہے. اسی طریقے سے اگر ہم سلو ورکنگ کام کرنے والے اسٹوڈنٹ ہیں یا ان پرسن ہیں تو ہماری باڈی میں مائٹوکونڈریا کی تعداد کم ہو جائے گی. لیکن اگر ہم ہارڈ ورکنگ پرسن ہیں, چلنے والے ہیں, بھاگنے والے ہیں, رننگ کرنے والے ہیں, تو الٹیمیٹلی ہماری باڈی جو ہے وہ مائٹوکونڈریا کو ریپلیکیٹ کر لے گی, ان کی تعداد بڑھا لے گی. تو جتنے زیادہ مائٹوکونڈریا ہوں گے اتنی زیادہ انرجی پروڈیوس ہوگی, اتنی زیادہ ہمیں تھکاوٹ نہیں ہوگی اور ہم آسانی کے ساتھ سارے کام جو ہیں وہ سر انجام دے لیتے ہیں. لیکن اگر مائٹوکونڈریا کی تعداد کم ہوگی تو پھر ہم ہر وقت فٹیگ کا شکار رہیں گے, انرجی کی کمی کا شکار رہیں گے. انرجی پروڈیوس ہوتی ہے لیکن اس کی مقدار اتنی نہیں ہوتی جتنی ہماری باڈی کو ریکوائرڈ ہوتی ہے. تو اس لیے اپنی صحت کے لیے ایکسرسائز کیا کریں, دن بھر کے کام کیا کریں, گھر میں چھوٹے موٹے جتنے بھی کام ہوتے ہیں خود کیا کریں بجائے دوسروں پہ بوجھ بننے کے. اس سے آپ کی ہیلتھ اچھی ہوگی, آپ کے مائٹوکونڈریا زیادہ بنیں گے اور آپ ایک نارمل لائف جو ہے وہ گزار سکیں گے. تو یہ ساتھ ہی ہم نے یہاں پر مائٹوکونڈریا کے اسٹرکچر کو دیکھا, فنکشن کو دیکھا. آئی ہوپ کہ یہ ٹاپک آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. سو اف یو ڈو پلیز لائک اٹ, سبسکرائب اٹ اینڈ شیئر ود یور فرینڈس. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.